अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी अमल मुकम्मल हो गया। 23 में से 21 हलकों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर है। पीपल्स पार्टी 3 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर है, जबकि मुस्लिम लीग नून को सिर्फ 2 नशिस्तों पर कामयाबी मिल सकी है। दिलचस्प बात यह है कि कानून साज असम्बली की 7 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं और ये उम्मीदवार हुकूमत साजी में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि वफाक में हुक्मरान जमात सादा अक्सरियत हासिल करने में नाकाम हुई है यहाँ, क्योंकि 2015 के इंतखाबात में वफाक में हुक्मरान जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 24 में से 16 नशिस्तों पर कामयाबी मिली थी, सादा अक्सरियत हासिल हो गई थी। इसी तरह 2009 के इंतखाबात में वफाक में हुक्मरान जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 24 में से 14 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल हुई थी और उनकी हुकूमत बन गई थी। मगर इस बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिर्फ 8 नशिस्तों पर कामयाबी मिली है, जिसका मतलब यह है कि तहरीक इंसाफ को हुकूमत साजी के लिए आज़ाद उम्मीदवारों पर इन्हिसार करना पड़ सकता है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी और नून लीग ने इंतखाबात में धांधली के इल्जाम लगाना शुरू कर दिए हैं। गिलगित में पीपल्स पार्टी का एहतजाजी धरना भी जारी है। धरने से खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि हमें मजबूर ना किया जाए कि इंतहाई पोजीशन पर आ जाएं और वो रास्ता इख्तियार करें जो मुश्किल रास्ता है। हमारे ऊपर भी बहुत सा प्रेशर है, आपकी तरफ से प्रेशर है। हम तो सियासी लोग हैं, जब हम प्रेशर में आते हैं हम भी जज्बाती होते हैं, हम भी जज्बाती फैसले लेते हैं। आप हमें मजबूर ना करें कि हम एक्सट्रीम पोजीशंस पे आ जाए। किसी सिलेक्टेड को अपना हक छीनने नहीं देंगे, किसी सिलेक्टर को अपना हक छीनने नहीं देंगे। हम एहतजाज जारी रख रहे हैं, हम अपने छीने हुए सीट्स वापस लेके घर जाएंगे, वरना बैठेंगे बैठेंगे और बैठेंगे। ना ले सके तो आपका रुख इस्लामाबाद की तरफ होगा। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने ट्वीट किया कि पूरी रियासती ताकत, हुकूमती इदारों, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल, जोर जबरदस्ती और जबर के हथकंडों से वफादारियां तब्दील कराने और बदतरीन धांधली के बावजूद सादा अक्सरियत हासिल ना करना शर्मनाक शिकस्त है। हारने वालों को लोटा पार्टी से दुगनी सीटों का मिलना कठपुतली पर अवाम का अदम एतमाद है। हुकूमत ने इलेक्शन में धांधली के अपोजिशन के इल्जामात को मुस्तरद किया, इलेक्शन को साफ और शफाफ करार दिया। वफाकी वजीर इत्तला शिबली फराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि शफाफ इंतखाबात थे। अगर कोई ये कहता है कि धांधली हुई है तो फिर हम 14-15 सीटें ले लेते। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने नवाज शरीफ के बयानिए को, पीडीएम के बयानिए को कूड़ादान में फेंक दिया है। हमने पहले भी यही कहा था कि जब ये हारेंगे, इलेक्शन से पहले ही इन्होंने धांधली का मंत्रा पढ़ना शुरू कर दिया था और वही हुआ कि जब वो इलेक्शन हार गए तो उन्होंने धांधली का। ये एक इलेक्शन बड़ा ट्रांसपेरेंट इलेक्शन था, जिसमें कि अगर कोई ये कहता है कि इसमें धांधली हुई है तो मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि अगर धांधली होनी थी तो फिर हम एक 14-15 सीटें ले लेते। हमारे साथ साबिक वजीर आजम शहतखान अब्बासी साहब मौजूद हैं। अब्बासी साहब बहुत शुक्रिया। भाई साहब, आपने भी कैंपेन की, इलेक्शन से पहले एक सर्वे हुआ जिसमें बताया गया कि पीटीआई 12 सीटें जीत सकती है। आप लोगों ने सर्वे को मुस्तरद किया, मगर पीटीआई ने 12 में से 8 सीटें जीती हैं, कम जीती। इंडिपेंडेंट्स का 1 बताया गया था, उन्होंने 7 जीती। आपके लिए 1 बताया गया था, आपने 2 जीती। पीपल्स पार्टी की 5 बताई गई थी, उन्होंने 3 जीती। आप लोग हो या फिर पीपल्स पार्टी हो, उनकी मरकज में हुकूमत होती थी, गिलगित बल्तिस्तान में भी जीतते थे। अगर धांधली होती तो यह हाल होता। यह साबित नहीं करता कि धांधली नहीं हुई और आपका बयानिया मुस्तरद हुआ। देखिए, हकीकत यह है कि वही सब चीज़ें जो 2018 के इलेक्शन में पाकिस्तान में हुई थी, इस दफ़ा गिलगित बल्तिस्तान में भी हुई। ये सर्वे भी उस धांधली का हिस्सा था। धांधली शुरू हुई, हुकूमत को काम करने से रोका गया, इंटरनल सेटअप बनाया गया जो इंटरफियर कर रहा था पहले दिन से आखिरी दिन तक इलेक्शन में। उम्मीदवार तोड़े गए। हमारे 6 लोग, 1 स्पीकर, 5 वजीर जिन्होंने हमारे टिकट के लिए अप्लाई किया था, वो अचानक गायब हो गए और पीटीआई के उम्मीदवार बनकर उभरे। इसी तरह जो पोस्टल बैलेट से उनका कोई पता नहीं चला। वफाकी वज़रा की एक फौज वहां मौजूद थी। 200 अरब के वादे वफाकी हुकूमत ने वहां पर किए। ना ज़ाब्ता इखलाक जो इलेक्शन कमिश्नर बनाया था उसकी परवाह थी, ना वहां के हाई कोर्ट की परवाह थी। एक खुला माहौल था, वहां जो मर्जी करें, जो मर्जी धांधली करें, कोई पूछने वाला नहीं था। ये बड़ी बदनसीबी है कि जो कुछ हमने 2018 में पाकिस्तान में किया उसके नताइज हमने भुगते।
آج وہی کام جی بی بلتستان میں ہوا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ 2009 میں آپ لوگ بھرپور کیمپین کر رہے تھے پیپلز پارٹی کے خلاف، پھر بھی سادہ اکثریت لے گئی پیپلز پارٹی. اس کے بعد آپ لوگوں کے خلاف بھرپور کیمپین کر رہی تھی پیپلز پارٹی، پھر بھی سادہ اکثریت لے گئے آپ. یہ تیسرا انتخاب ہے اور پہلی دفعہ ہے کہ جس کی وفاق میں حکومت ہے وہ سادہ اکثریت نہیں لے سکی ہے. تو اگر ہوتی دھاندلی تو کیا سمپل میجورٹی نہ لے لیتی تحریک انصاف کی حکومت؟ دھاندلی کے بعد جا کے 8-9 سیٹوں پر پہنچے. دھاندلی نہ ہوتی تو شاید 2 یا 3 سیٹس پہ رہتے. یہ میں آپ کو پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ کم از کم 4 لوگ جو پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر الیکٹ ہوئے ہیں، ان کو حلقے میں کوئی نہیں جانتا، ان کی کوئی کیمپین نہیں تھی، ان کی کوئی سیاسی حیثیت نہیں تھی، لیکن وہ آج وہاں کے ممبر بن چکے ہیں. یہ بدنصیبی ہے اس حکومت کی کہ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی یہ اکثریت حاصل نہ کر سکے. یہ سب سے بڑی ان کی ناکامی ہے. لیکن ناکامی تو آج گلگت بلتستان کے عوام کی ہوئی، جن کا مینڈیٹ چوری ہو گیا، جن کے امانت جو ووٹ تھی اس کا احترام نہیں کیا گیا. بھائی صاحب، آپ کی جو نون لیگ ہے، کیونکہ بھرپور کیمپین آپ موجود تھے، مریم نواز صاحبہ موجود تھی، کراؤڈ بھی پل کیا، تو آپ لوگوں کو صرف 2 سیٹیں ملی ہیں. آپ پیپلز پارٹی سے ہی آگے چلے جاتے یا پھر آپ آزاد امیدواروں سے ہی آگے چلے جاتے؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اتنی سپورٹ آپ لوگوں کی وہاں پر موجود تھی، آپ لوگ پیپلز پارٹی سے پیچھے ہیں، انڈیپینڈنٹ سے بھی پیچھے ہیں. دیکھیں، میں بتایا نا، 6 ہمارے امیدوار جو اس حلقے میں 5 سال کام کرتے رہے، جو وننگ کینڈیڈیٹس تھے، وہ چوری کر لیے گئے. رات دھمکا کے ہوئے، لالچ میں ہوئے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن وہ ہمارے ٹکٹ کے لیے اپلائی کرنے کے باوجود ہمارے امیدوار نہ بن پائے. وہ ساری معاملہ وہیں پہ ہو گیا. پھر جو ہمارے امیدوار تھے ان کو سائنٹیفکلی ٹارگٹ کیا گیا، ان کے حلقوں میں امیدوار کھڑے کیے گئے. کسی نے 500 ووٹ کاٹ لیا، کسی نے 800 ووٹ کاٹ لیا اور ان کو ہرایا گیا. یہ وہی گیمز ہیں جو ہم پاکستان کے الیکشن میں پچھلے 73 سال سے کر رہے ہیں، اور آج جی بی میں بھی وہی گیمز ہوئی ہیں. بدقسمتی ہے کہ ہم نے کوئی سبق حاصل نہیں کیا. میں تو یہ ایک دکھ کا اظہار کر سکتا ہوں کہ آج جی بی کے بھی عوام کا مینڈیٹ چوری ہو گیا. مگر بھائی صاحب، آپ کی کیمپین ہی یہ تھی نا کہ لوٹوں کو ووٹ مت دینا، اور یہ آپ انہی کو کہہ رہے تھے جو آپ کو چھوڑ کے گئے. اگر پارٹی کے نشان میں طاقت ہوتی، پارٹی کے بیانیے میں طاقت ہوتی تو بے شک تحریک انصاف نے توڑ لیے تھے، آپ لوگ پھر بھی جیت جاتے. انڈیپینڈنٹ جیت گئے، آپ کے لوگ توڑنے کے باوجود آپ لوگ نہیں جیتے. جی میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ ٹارگٹ تو ہم تھے نا کہ یہ نہ جیت سکیں، ان کے لوگ نہ جیت سکیں. پیسے بھی لگائے گئے، وعدے بھی کیے گئے، انہی لوگوں کو توڑا گیا، امیدوار کھڑے کیے گئے. پوسٹل بیلٹ کا کوئی علم نہیں ہے کتنے پوسٹل بیلٹ آئے، کہاں گئے. یہ سب معاملات ہوئے. یہ بدنصیبی ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں، الیکشن میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے، الیکشن کی کوئی بات نہیں ہے. یہ بھی حقیقت ہے کہ جی بی ہمیشہ جی بی اے جے کے ہمیشہ وہاں کی حکومت کی طرف ووٹ دیتے ہیں، ان کو توقع ہوتی ہے ہمارے کام ہوں گے. یہاں تو یہ ثابت ہوگا کہ وہ وہاں کے عوام ان لوگوں اس پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے توقع بھی لگائے بیٹھے نہیں ہیں کہ دھاندلی کے باوجود بھی اکثریت نہ مل سکی. تو اگر دھاندلی نہ ہوتی تو پھر آپ رزلٹ بڑے فرق دیکھتے. مگر ایک سینئر جو آپ کی پارٹی ہے، آپ سینئر رہنما ہیں، اس کے علاوہ آپ کی پارٹی پرانی ہے، آپ پھر یہ بتا رہے ہیں کہ 2018 میں بھی آپ سے الیکشن چھین لیا گیا، اب گلگت بلتستان میں بھی آپ کہہ رہے ہیں آپ سے الیکشن چھین لیا گیا. تو پھر آپ کے ووٹر سپورٹر کو یا پھر آپ کے ایم این ایز ایم پی ایز جو آپ کے ٹکٹ پر الیکشن لڑیں گے، ان کو یہی پیغام ہے کہ آپ نہیں مینج کر سکتے الیکشن جیتنا، 2023 میں بھی آپ سے چھین لیا جائے گا؟ جی بالکل یہی پیغام ہے. اسی پیغام کے خلاف تو ہم آج پی ڈی ایم کی تحریک چلا رہے ہیں کہ اگر ہم یہ کام کرتے رہے اور 2018 کے الیکشن سے اگر کچھ حاصل ہو جاتا ملک تو میں کہتا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، یہ الیکشن چوری کرنا اچھی بات ہے. لیکن ملک کی معیشت تباہ ہو گئی، ملک زوال پذیر ہے، ہر شخص پریشان ہے. یہ اس الیکشن کا تحفہ ہے جو چوری کیا گیا. تو اب گلگت بلتستان کے عوام بھی اگلے سال اس حکومت کو بھگتیں گے. یہ بدنصیبی ہے. مگر بھائی صاحب، اس پیغام کے ساتھ پھر آپ کی پارٹی میں ٹوٹ پوٹ نہیں ہوگی؟ کون کھڑا رہے گا پھر آپ کے ساتھ اگر پیغام یہ ہے کہ آپ کے ٹکٹ پر الیکشن نہیں جیتا جا سکتا؟ دیکھیں، لوگ اصولوں کے ساتھ کھڑے ہیں. لوگ آج سمجھتے ہیں کہ الیکشن جیتنے کی بات نہیں ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بیانیہ ہمارا ہے کہ ملک آئین کے مطابق چلے، الیکشن میں دھاندلی نہ ہو، وہی پاکستان کی ترقی کا بیانیہ ہے. تو لوگ آج اس کے ساتھ کھڑے ہیں. فیئر الیکشن ہوں گے، رزلٹ آپ کے سامنے آئیں گے. انفیئر ہوں گے تو لوگ مقابلہ کریں گے. لیکن انفیئر جب الیکشن ہوں گے تو نقصان ملک کا ہوگا، نقصان اس کے عوام کا ہوگا، جو ہم آج برداشت کر رہے ہیں. اس بات کی مجھے کم از کم یہ توقع تھی کہ ہم نے یہ سیکھا ہوگا، لیکن ہم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے اور وہی کام کیے جو ماضی کے الیکشن میں کرتے رہے.
سر مگر لوگ آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ سمجھ گئے ہیں، اصولوں کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کی اپنی پارٹی میں ڈسینٹنگ وائسز موجود ہیں جن کا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کا جب دل چاہتا ہے وہ فیصلہ کر دیتے ہیں. پہلے خواجہ آصف صاحب نے بتایا کہ انہوں نے کہا تھا کہ انکنڈیشنل ہم نے سپورٹ کرنا ہے، جو کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ تھا. حالانکہ آپ اس کے مخالف تھے، آپ جیسے سینئر رہنما کی نہیں سنی گئی. پھر اب انہوں نے بیانیہ بدل دیا، اداروں کے سربراہ کے نام لے دیے. اب خبر آ رہی ہے کہ پارٹی کے اندر لوگ موجود ہیں جو اس سے خوش نہیں ہیں. تو یہ کوئی ڈیموکریٹک بات ہے کہ وہ آپ جیسے سینئر رہنماؤں سے مشورہ بھی نہیں کرتے، فیصلہ کر دیتے ہیں، پارٹی مکمل طور پر 180 ڈگری شفٹ لے لیتی ہے، پہلے ایکسٹینشن کو ووٹ دیتی ہے پھر ان کے نام لیے جاتے ہیں؟ دیکھیں ایکسٹینشن کی ووٹ جو تھی اس پہ ایک پارٹی نے فیصلہ کیا، پارٹی کے اندر 2 رائے موجود تھی. اس دو رائے جو تھی وہ اس قانون کو ایمنڈ کرنے کے متعلق تھی. جہاں تک جنرل باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کا بات تھی، اس پر پارٹی میں ایگریمنٹ تھا کہ اب حکومت نے اپنا اظہار کر دیا ایکسٹینشن کا، فوج نے اس ایکسٹینشن کو قبول کر لیا ہے، ایکسٹینشن ہونے دیں، قانون کو ایمنڈ نہ کریں کیونکہ اس کے نقصانات زیادہ ہیں. اس پر پارٹی میں 2 رائے تھی. بہرحال ایک فیصلہ ہوا، اس رائے کا احترام ہے، وہ فیصلہ پھر میرا فیصلہ بھی بن جاتا ہے. یہی سیاست ہوتی ہے، پارلیمنٹری نظام یہی ہوتا ہے کہ آپ اختلاف رائے کر سکتے ہیں لیکن جب جماعت ایک فیصلہ کر لے پھر اس کا احترام کیا جاتا ہے. اور آج میں آپ کو بالکل پورے وثوق سے بتانا چاہتا ہوں، یہ بیانیہ کہ ہم آئین کے لیے کھڑے ہیں، ملک میں آئین کی بالادستی ہونی چاہیے، الیکشن میں دھاندلی نہیں ہونی چاہیے، اس پر ہماری جماعت کا ہر ایم ایل اے، ہر لیڈر، ہر شخص، ہر ورکر، ہر ووٹر جو ہے اس پر متفق ہے. اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے. بہت شکریہ. شاہد خان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، ایک اور اہم خبر ہے اس پہ بات کریں گے تفصیل سے ایک بریک کے بعد. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین. بار بار سوال اٹھ رہا ہے کہ سستی ایل این جی اویلیبل ہے، پاکستان کے پاس ٹرمینلز پر کیپیسٹی بھی اویلیبل تھی، تو کیا وجہ ہوئی کہ پاکستان میں فرنس آئل سے بجلی پیدا گئی؟ دوسری وجہ یہ کیوں ہوئی کہ پاکستان کو پتا تھا کہ اس کی ڈیمانڈ بڑھ جائے گی، تو اگست کے مہینے میں جب سستی ایل این جی دستیاب تھی تو اگست کے مہینے میں ہی مہنگی ایل این جی بھی لی گئی. ستمبر کے مہینے میں بھی اسپاٹ پر 1 ہفتے کے فرق سے مہنگی ایل این جی لی گئی. کیا وجہ ہے کہ نیپرا کہہ رہا ہے کہ میرٹ آرڈر کی خلاف ورزی ہو رہی ہے؟ پچھلے سال بھی کہا، اس سال بھی کہا جا رہا ہے. اور ہمارے پروگرام میں ندیم بابر صاحب موجود تھے، ان کی طرف سے کہا گیا کہ پاور سیکٹر کی طرف سے جب ڈیمانڈ آئے گی تبھی ایل این جی خریدی جائے گی، کہ الیکٹرک نے اچانک ڈیمانڈ دی تھی. اس سب پر بات کریں گے کیونکہ پاور سیکٹر کے مسائل بار بار سامنے آ رہے ہیں. سرکولر ریٹ پر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ عمر ایوب صاحب، وفاقی وزیر توانائی پیٹرولیم موجود ہیں. عمر ایوب صاحب بہت شکریہ. بار بار ذمہ داری آپ کی منسٹری پر آ رہی ہے کہ کبھی ڈیمانڈ وقت پر نہیں آتی ہے، کبھی کے الیکٹرک کی وجہ سے اچانک خریدنی پڑ جاتی ہے، جو کہ مہنگی ایل این جی ہم نے اگست میں بھی خریدی، ستمبر میں بھی خریدی، ٹرمینلز بھی نہیں پورے یوٹیلائز کیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ زیب صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنے پروگرام پہ مدعو کیا. میرے ساتھی ندیم بابر صاحب نے بھی پچھلے ہفتے اسی پروگرام پہ انہوں نے بڑے ڈیٹیل میں آپ کے ذریعے ناظرین کو بھی بتایا کہ کے الیکٹرک کی جو ڈیمانڈ تھی وہ ہمارے پاور سیکٹر کی جو ریکوائرمنٹ ہے، جو ہماری این ٹی ڈی سی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اسی سے کاٹ کے ہم نے کے الیکٹرک کو دیا تقریباً 150 ایم ایم سی ایف ٹی. 150 ایم ایم سی ایف ٹی سے تقریباً آپ 750-800 میگا واٹ بجلی بناتے ہیں. کراچی کی عوام جو ہے، گو کہ وہاں پہ ایک پرائیویٹ کمپنی کام کر رہی ہے، پر کراچی کی عوام کو یا کراچی کو ہم نے پرائیویٹائز نہیں کیا ہوا، تو وہاں پہ حکومت کی ایک ذمہ داری بنتی تھی کہ ہم لوگ ان کو وہ بجلی مہیا کریں، کیونکہ کے الیکٹرک بجلی مہیا کر نہیں پا رہا تھا، ان کو پرابلمز آ رہی تھی. تو 150 ایم ایم سی ایف ٹی گیس جو ہے وہ ہم نے کے الیکٹرک کی طرف ڈائیورٹ کی. ان کو تقریباً 60 ایم ایم سی ایف ٹی لوکل گیس ہوتی ہے اور 150 ہم نے دی. تو یہ کراچی کی عوام کو ریلیف دینے کے لیے تھا، اور وہ پھر میں دہراؤں گا وہ ہم نے اپنے سسٹم سے دی. مگر میں عمر صاحب اگر صرف میں یہ جاننا چاہوں کہ پاور سیکٹر میں آپ کو تو یہ پتا ہوگا نا کہ الیکٹرک کو دینے کے لیے ہمارے پاس فرنس آئل پوری طریقے سے موجود ہوگا یا نہیں ہوگا، اور ایس ایس جی سی کی جو سپلائی ہے اس میں اینولی 10% کی کمی آ رہی ہے. آپ کے تو علم میں ہوگا کیونکہ آپ نے اگست میں بھی کہا کہ جی ہماری تیزی سے ہمارے ڈپلیٹ ہو رہے ہیں ریزروز. تو اس کے باوجود یہ بات جب جولائی میں اگست کے لیے ہم ایل این جی منگا رہے تھے اور ہمیں 5.7% پر ملا، تو اسی وقت ہم نے اگست کے لیے جولائی میں کیوں نہیں آرڈر کیا؟ کیونکہ جب اچانک کیا تو 9.3% پہ ملا. پھر اگست میں دوبارہ جب ہم نے ستمبر کے لیے آرڈر کیا تو 6.9% پہ مل گیا تھا، مگر سپٹمبر کے لیے کیا تو 10.8% پہ ملا. آپ کے تو علم میں ہوگا کہ الیکٹرک کو ضرورت پڑے گی یا نہیں پتا تھا؟ نہیں، کے الیکٹرک کی ڈیمانڈ نہیں آئی تھی، اور جب کے الیکٹرک کرائسس میں گیا وہاں پہ لوڈ ایشوز، لوڈ مینجمنٹ کے ایشوز یا لوڈ شیڈنگ کے ایشوز جو ہیں وہ انتہا پہ گئے، اور وہاں پہ سی جے صاحب، چیف جسٹس صاحب نے بھی اس پہ ہیئرنگز شروع کی اور کے الیکٹرک. اور سب سے زیادہ اہم بات شاہ زیب صاحب یہ
کہ وہاں پہ جو لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ تھا کراچی میں وہ حد سے زیادہ بڑھ رہا تھا اور ان کے پاس انرجی کے سورسز نہیں تھے, فیول آئل کی بھی کمی تھی, لہٰذا ہم نے اپنی گیس جو ہے وہ کراچی الیکٹرک کے لیے ریلیز کی اور وہ جو تقریباً 750-800 میگا واٹ کی بجلی جو ہے وہ ہم نے پھر فیول آئل سے مجبوراً ہم نے بنائی. اور یہ بھی میں کہتا چلوں کہ یہ آپ پورے سال کی یا ایوریج بنائیں تو یہ تقریباً ہمارا فیول آئل کی جو یوزیج ہوتی ہے ہم نے اس سال تقریباً اس کو 4% پہ لے آئے ہیں. یہ پچھلے ادوار میں یہ تقریباً 20% اور 30% سے بھی زیادہ ہوتا تھا اور 2017 میں تو یہ 35% پہ تھا. اس لیے کہ پچھلے ادوار میں ایل این جی کے پلانٹس اتنے زیادہ نہیں تھے, 2018 میں اور ایل این جی کے پلانٹس آئے تو اس کو فیز آؤٹ ہونا چاہیے تھا. نیپرا آپ سے کہہ رہا ہے کہ جی میرٹ آرڈر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جب سستے ایونیوز موجود ہیں کیوں کیا جا رہا ہے, مگر آپ نے کہا کہ اچانک ان کے فیول آئل اویلیبل نہیں تھا تو فیول آئل ان کو پی ایس او نے فرنیس آئل دینا ہے یا ریفائنریز نے دینا ہے, تو آپ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ریفائنریز کے پاس فرنیس آئل نہیں ہے یا پی ایس او کے پاس انہیں دینے کو فرنیس آئل نہیں ہے, امپورٹ نہیں کیا ہوا اور ایس ایس جی سی بھی ان کی سپلائی ڈیمانڈ نہیں پوری کر سکے گا تو ہمیں اگست میں جا کے اور سپٹمبر میں جا کے ان کو گیس دینی پڑے گی, اس لیے ہم جولائی میں ہی آرڈر کر لیں کیونکہ سستی مل رہی ہے. یہ آپ کو نہیں پتا تھا؟ نہیں دیکھیں, میں تو کے الیکٹرک کا ترجمان یا وہ نہیں ہوں یا چیف ایگزیکٹو نہیں ہوں, میں تو منسٹری آف پاور آف پیٹرولیم کو دیکھتا ہوں. جو ان کو ضرورت تھی وہ ہم نے دی اور بلکہ ضرورت سے زیادہ دی. ان کو ہم نے فیول آئل بھی دیا, اپنی ٹینکیوں سے اٹھا کے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا, اپنی گیس جو ہے ہم نے دیا. اور کس کے لیے دیا؟ کہ الیکٹرک کے لیے نہیں, کراچی کی عوام کے لیے کہ ان کو. مگر عمر یوسف صاحب یہ مسئلہ پہلی دفعہ نہیں ہوا نا, ہم نے اپنی پوری پلاننگ کی ہوئی. مگر یہ مسئلہ کراچی الیکٹرک کا عمر یوسف کراچی میں یہ سب سے بڑا بحران جو تھا یہ اس سال بہت زیادہ ہوا تھا. عمر صاحب مگر یہ مسئلہ پہلی دفعہ نہیں ہے, جون میں بھی یہی ہوا اور جون میں بھی آپ کے پاس ان کو دینے کے لیے فرنیس آئل نہیں تھا اور انہوں نے ایل این جی مانگی. میں دکھاتا ہوں مونی سلوی صاحب نے کیا کہا تھا. ہمیں 200 MMCFD جو ایس ایس جی دیتا ہے اگر وہ دی جائے تو اس کے ساتھ ہمیں 4,500 ٹن پر ڈے تیل دیا جانا چاہیے, جس کے حساب سے ہمیں تقریباً پورے مہینے کا 1,30,000 ٹن تقریباً فرنیس آئل بنتا ہے جو ہمیں ملنا چاہیے. پی ایس او نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ ابھی تیل ہم کو جو ہے نا ہم نہیں دے پائیں گے کچھ یا کم کوانٹٹی ہوگی اور آپ آر ایل این جی کے اوپر ریلائی کریں, تو ہم نے اس وقت پھر امیجیٹلی فیڈرل گورنمنٹ کو بتا بھی دیا تھا کہ یہ ریکوائرمنٹ ہے. اور میں پھر یہ کہوں گا کہ کیونکہ خیال یہ تھا کہ کیونکہ آر ایل این جی ہم کو مل جائے گی تو اس لیے کوئی جنریشن کا شارٹ فال نہیں آئے گا. نہیں, پی ایس او نے آپ کو کیا کہہ کے بتایا کہ وہ نہیں دے پائیں گے آپ کو آپ کی ڈیمانڈ کے مطابق فرنیس آئل, کیا کہہ کے بتایا؟ انہوں نے کہا کہ ریفائنری کے پاس انوینٹری نہیں ہے, ہم نے ساری انوینٹری ڈائیورٹ کرنے کے لیے کہہ دیا کیونکہ ان کو ایک یہ ایشورنس تھی کہ آر ایل این جی دستیاب ہے اور وہ مل سکتی ہے. تو میرے خیال میں ان کا خیال یہ تھا کہ اگر کوئی تھوڑا بہت شارٹ فال ہوگا تو آر ایل این جی سے پورا ہو جائے گا. اور صاحب انہوں نے جون میں بھی یہی کہا کہ کیونکہ فرنیس آئل دینا تھا ہمیں ریفائنریز نے, ریفائنریز کے پاس تھا نہیں کیونکہ ریفائنریز ظاہر ہے فرنیس آئل ایک بائی پروڈکٹ ہوتی ہے اور ریفائنریز کی کیونکہ ویسے کنزمپشن نہیں تھی جس کی وجہ سے پیٹرول کرائسس بھی ہم نے دیکھا کہ پیدا ہوا, آرڈر نہیں ہوا تھا. تو اس وقت بھی یہ مسئلہ ہوا ہے, اس سال میں 2 دفعہ مسئلہ ہوا ہے, 2 دفعہ آپ نے وقت پر یہ ڈیمانڈ نہیں پوری کی ان کی. نہیں, دو شاہزیب صاحب معذرت کے ساتھ 2 چیزوں کو مکس کیا جا رہا ہے. پیٹرول کرائسس یہ نہیں تھا کہ پیٹرول اویلیبل نہیں تھا, پیٹرول بے تحاشا اویلیبل تھا, پیٹرول پمپس کو مزید دیا گیا تھا, ڈیمانڈ بھی تھی, پیٹرول لوگ ہورڈنگ کر رہے تھے, لوگ ذخیرہ اندوزی کر رہے تھے جو باہر نکل آیا. ایک چیز. دوسری چیز جو یہ ہے کہ فرنس آئل کی ڈیمانڈ کے الیکٹرک نے لیٹ کی تھی اور اس کی وجہ ان کے خطوط بھی تھے, انہوں نے بہت لیٹ اپنی ایل سیز ایٹسٹرا کھلوائی تھی. ان کو اپنی پلاننگ جو تھی وہ بہتر کرنی چاہیے تھی اور اسی لیے ہم نے کراچی کی عوام کو, میں 12 بار یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کے الیکٹرک کو نہیں, ہم نے کراچی کی عوام کو فیسیلیٹیٹ کیا ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے. مگر عمر یوسف صاحب آپ نے اپنی ایل این جی جو ہے وہ وہاں پہ ڈائیورٹ مگر جون کی طرف. مگر یہ غلطی ہمیں جون اور جولائی میں بھی نظر آتی ہے کہ جب کے الیکٹرک نے آپ کہہ رہے ہیں کہ دیر سے ڈیمانڈ بتائی ہے, حالانکہ جنوری میں جو فرنیس آئل کی امپورٹ تھی اس کے الیکٹرک کے لیے بھی آپ نے امپورٹ پر پابندی لگا دی تھی کہ جی ہماری ریفائنریز سے آپ لیں گے, مگر ریفائنریز کے پاس ان کو دینے کے لیے تھا نہیں. تو آپ لوگوں نے 2 جولائی کو آرڈر کیا کہ 1,95,000 ٹن پی ایس او فرنیس آئل درآمد کرے گا, حالانکہ جون میں جو دوسرا ایل این جی ٹرمینل ہے وہ 269 MMCFD پر چل رہا تھا, 50% کیپیسٹی سے بھی کم, 600 آپ آپریٹ کر سکتے ہیں. جولائی میں وہ 360 MMCFD پر چل رہا تھا, یعنی 55 سے 60% کیپیسٹی پر. آپ اس وقت بھی ایل این جی منگا سکتے تھے. مونی سلوی جو سی ای او ہیں ان کے وہ بھی کہہ رہے ہیں ہمیں ایل این جی دے دیں, مگر آپ نے 1,95,000 ٹن فرنیس آئل منگایا مہنگا, حالانکہ نیپرا کہہ رہا ہے کہ آپ مہنگی کیوں خرید رہے ہیں. اس وقت آپ نے ایل این جی کیوں نہیں منگائی؟ بہت سستی مل رہی تھی, ٹرمینل پہ بھی کیپیسٹی موجود تھی.
نہیں، جو دیکھیں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم لوگ جب اپنی ڈیمانڈ فورکاسٹنگ کرتے ہیں تو کے الیکٹرک انڈیپینڈنٹ کمپنی ہے، اس نے ہمیں اپنی فیول آئل کی RFO کی ریکوائرمنٹ جب وہ دیتا ہے تو وہ PSO کو دیتا ہے، اس کے مطابق منگائی جاتی ہے، اور PSO نے منگایا بھی، سب سے پہلی بات یہ ہے۔ اور جب ان کو جون میں بھی ہم نے ہی فیسیلیٹیٹ کیا تھا اور سپتمبر میں بھی ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا، اور جب LNG کی ان کو ضرورت پڑی تو میں بار وہی ریپیٹ کر رہا ہوں اور دہرا رہا ہوں کہ ہم نے اپنی LNG جو ہے وہاں پہ ہم نے ڈائیورٹ کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کراچی کی عوام کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کرنا تھا۔ مگر عمر صاحب آپ نے LNG ڈائیورٹ ہی، میں سوال ہی کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس کیپیسٹی تھی جون اور جولائی میں مزید LNG منگانے کی، وہ آپ سے LNG ہی مانگ رہے تھے، مگر آپ نے جولائی میں بھی 1,95,000 ٹن، کیونکہ ریفائنریز کے پاس تھا نہیں فرنس آئل، تو آپ نے فرنس آئل ہی منگا لیا، پھر مہنگی بجلی پیدا کی۔ وہ LNG مانگ رہے تھے، آپ LNG دے دیتے، آپ کے ٹرمینل پر کیپیسٹی موجود تھی، جیسے کہ اگست سپٹمبر میں آپ نے اچانک منگائی ہے۔ ہم نے ان کو مزید LNG دی شاہ زیب صاحب، اور تقریباً 150 MMCFD ہم نے مزید ان کو LNG دی۔ ان کی ریکوائرمنٹ جو تھی وہ پوری وہ اپنی LNG جو منگا رہے تھے اس کے اوور اینڈ ابو ہم نے ان کو دی ہے۔ ان کی جو انڈیجنس گیس بھی ہے وہ بھی ہم نے پوری پرووائڈ کی۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ نے جولائی میں فرنس آئل 1,95,000 ٹن کیوں منگایا؟ آپ کے پاس ٹرمینل پر کیپیسٹی 50% سے بھی کم آپریٹ کر رہا تھا، آپ نے مزید LNG کیوں نہیں منگائی؟ بہت سستی مل رہی تھی۔ ہم نے RFO اس لیے ہم لوگ منگاتے ہوتے ہیں، نمبر 1 کہ ہمارے فیول ٹینکس جو ہیں ہمیں مختلف لوڈ سینٹرز کو دیکھنا پڑتا ہے پورے ملک میں۔ لاہور ہے، فیصل آباد ہے، جہاں پہ وولٹیج سٹیبلٹی کے لیے بھی ہمیں RFO استعمال کرنا پڑتا ہے، نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے کہ RFO ہم نے جب منگایا تھا وہ اپنی ریکوائرمنٹ کے لیے منگایا تھا۔ تیسری بات یہ ہے کہ RFO جو ہم نے یوز کیا وہ پورے سال کی آپ ایوریج دیکھیں، اور میرے پاس ایک مہینے کی ایوریج موجود ہے پچھلے 3 سالوں کی۔ اس سال ہم نے پورے سال میں تقریباً 4% RFO استعمال کیا ہے پورے فیول مکس میں۔ وہ 4% بھی کم ہے، وہ 4% بھی ایکسچیکر کو 35 ارب روپے اوپر پڑتا ہے، اور نیپرا کو سمجھ میں آنی چاہیے۔ نیپرا نے پچھلے اکتوبر میں بھی آپ کو کہا، اس سال بھی کہا ہے کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں، میرٹ آرڈر کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ پہلی دفعہ نہیں ہے، سپٹمبر میں یہ مسئلہ ہوا ہے، جون میں یہ مسئلہ ہوا ہے، جب آپ کی حکومت آئی تھی اس وقت بھی مسئلہ ہوا تھا کہ LNG کا وقت پہ آرڈر کرنا بھول گئے تھے ابھی کی طرح۔ اور دیکھیں میں نے غلام سرور خان صاحب سے کہا بھی تھا تو انہوں نے کہا تھا یہ آئندہ نہیں ہوگا۔ آپ نے ذمہ داری 2 MDs پر ڈالی ہے، اگر سوئی نارتھ کا MD PSO کو کہہ کر اپنے تئیں یہ فیصلہ کر کے کہ اتنی LNG کی ڈیمانڈ ہوگی، اگر PSO کو کہہ کر گیس منگا لے اور آپ کے پاور پلانٹس اس گیس کو نہ استعمال کریں تو وہ PSO کو پیسے کیسے دے گا؟ 35 ارب روپے کا پہلے ہی LNG کا، صرف LNG کا سرکولر ڈیٹ ہے، 1400 ارب روپے الگ ہیں۔ اس کے بعد آپ کے پاور پلانٹس نہ یوز کریں تو پاور پلانٹس نے ڈیمانڈ بتانی تھی نا، آپ کے پاور ڈویژن نے ڈیمانڈ بتانی تھی۔ جو ڈیمانڈ انہوں نے پٹ کی وہ ڈیمانڈ اس کے مطابق وہ پوری لے نہیں سکے، یہ نومبر میں بالکل ٹھیک بات، لیکن دسمبر کی جو ان کی ڈیمانڈ تھی وہ ہم کیوں نہیں دے سکے؟ جو لوگ یہ کمپنیز چلا رہے ہیں یہ ساری ذمہ داری ان لوگوں کی ہے۔ غلام سرور صاحب، آپ اور عمر ایوب صاحب سپٹمبر میں، اکتوبر میں یا نومبر میں مل کے بیٹھے یا آپ نے پاور کمپنیز کو مل کے بٹھایا ایک ساتھ کہ ہمیں دسمبر میں کتنی ڈیمانڈ چاہیے ہوگی کیونکہ سردی ہوگی، کیونکہ شارٹیج ہوگی، اور ہم SNGPL کے MD کو کہہ دیں کہ اس نے امپورٹ کرنا ہے؟ کوئی ایک ریٹن آرڈر موجود ہے آپ کا؟ شاہ زیب 28 نومبر 5 دسمبر ایک ہفتے میں 2 CCO کی میٹنگ ہوئی۔ CCO کی میٹنگ میں نے خود چیئر کی، اس میں پاور سیکٹر بھی موجود تھا، ان سے فرم ہم نے ڈیمانڈ لی، 1 سال پورے کی ڈیمانڈ لی۔ ہمیں موقع تو دیں، آپ نے تو اس طرح ہم پہ بوچھاڑ شروع کر دی ہے، ہمیں موقع دیں کہ اب ہم نے فرم ڈیمانڈ لے لی ہے، اب فرم آرڈر ہم پلیس کریں گے۔ یہ آئندہ یہ مس مینجمنٹ، یہ میس آئندہ پیدا نہیں ہوگی۔ جی عمر ایوب صاحب، انہوں نے کہا آئندہ یہ میس نہیں پیدا ہوگی، سوئی ساؤتھ اور سوئی نارتھ کے MD کو نکال دیا۔ ہم اس وقت بھی سوال کر رہے تھے کہ ڈیمانڈ تو پاور سیکٹر نے دینی تھی، وہ خود کیسے امپورٹ کر لیتے؟ پھر جون میں یہ مسئلہ ہوا، اب اگست سپٹمبر میں پھر مسئلہ ہوا کہ کہہ رہے کہ الیکٹرک نے اچانک، یہ بار بار کیوں ہو رہا ہے؟ میں پھر شاہ زیب صاحب میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، ہماری تو ڈیمانڈ بالکل، ہمارا اپنا جو پاور سیکٹر کا ڈیمانڈ ہے، ہماری جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں، ہماری جو جنریشن کمپنیز ہیں، ان کی تو ڈیمانڈ وہاں پہ تو کوئی ایشو نہیں ہوا، ہمیں پیدا ہوا تو وہ کہ الیکٹرک کی وجہ سے ہوا۔ وہاں پہ ہمیں اپنی سپلائز جو ہیں LNG وہاں پہ ڈائیورٹ کرنی پڑی، کراچی کی عوام کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کرنا تھا، اور وہ ہم نے عبور کیا اس چیز کو، وہ ہماری طرف سے نہیں تھا، ہم نے اپنی ڈیمانڈ پورے سال کی دی، ایک بات۔ دوسری بات جو اس
दौरानिया के लिए जो सितंबर अगस्त सितंबर में जो के इलेक्ट्रिक को हमने डाइवर्ट करनी पड़ी, बिल्कुल हमें आरएफओ इस्तेमाल करना पड़ा, पर आप ये भी मतलब जहन में रखें कि वो एक इमरजेंसी की सिचुएशन थी, कराची के लिए, अवाम के लिए था, और वो हमने हल करना था। हम लोग ये कहते कि नहीं जी हम लोग सिर्फ लकीर के फकीर बन के बैठेंगे और कराची की अवाम जो है वो सफ़र करे, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम था, हमने मेजर्स लिए और उसको अबूर किया। मगर आपने अहम बात ये है कि अब आप के इलेक्ट्रिक की फिर कोई अकाउंटेबिलिटी, जी पूरी कीजिए जी। नहीं मैं बात कर लूं माजरत के साथ। आप ये देखें कि पूरे साल में जो आरएफओ हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो कहां पे आपका 35 और 40% और कहां पे 4%, ये पिछले 3 सालों में हमने किया है। इस पे कोयला भी हम लोग लाए हैं, एलएनजी भी है। पिछले 2 अदवार में भी एलएनजी इतनी इस्तेमाल हो रही थी, पर इस पे बाकी फ्यूल्स भी हम लोग ला रहे हैं और ज्यादा बेहतर मैनेजमेंट कर रहे हैं। 2-3 चीजें होती हैं। आपने कार्गोज के हवाले से बात की है, तो आपका ये नहीं होता कि कोई जहाज कहीं से जा रहा हो और उसको उठा के ले लें, नहीं, आपके पास टेक और पे कॉन्ट्रैक्ट्स, फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। उसके अलावा आपके पास स्पॉट कार्गो के होते हैं, जो अवेलेबिलिटी होती है उसके मुताबिक हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। और जिस तरह नदीम बाबर साहब ने भी आपको डिटेल में एलएनजी सेक्टर के बारे में, मगर नदीम बाबर साहब ने जो बात की, अब आप ये कह रहे हैं कि हमें पता होता है जिस तरीके से कार्गो होता है। आपने खुद ने, आपके मुतादिद स्टेटमेंट्स मौजूद हैं पार्लियामेंट के फ्लोर पर भी, इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, कि सर्दियों में बहुत अक्यूट शॉर्टेज होगी। वज़ीर आज़म ने भी कहा है, अगली सर्दियों के बारे में भी आपने कहा है कि बहुत ज़्यादा अक्यूट शॉर्टेज होने वाली है। मगर मसला ये, जब आपको पता था कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होगी, 8 आपके जो कार्गो हैं वो तो आते ही हैं, गनवर, ENI और कतर के साथ जो आपकी डील हो गई है, मगर गुज़िश्ता हुकूमत की, मगर जो बाकी के 4 हैं उसके लिए जुलाई में आपको तकरीबन $4.20 पर MMBTU के कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे थे, जो आप अगस्त में भी, नवंबर, दिसंबर, जनवरी के लिए ऑर्डर कर सकते थे। मैं ग्राफ में भी आवाम को दिखा दूं कि अवेलेबल थी। आप लोगों ने वक्त पे नहीं ऑर्डर किए। आपने अगस्त की अगस्त में, सितंबर की सितंबर में, नवंबर और दिसंबर की अब जाके आपने जब ऑर्डर किए तो आपको 16 और 7% पर जाके मिल रहे हैं, $7-8 पर जाकर मिल रहे हैं, जिससे एक्सचेकर का जो नुकसान हो रहा है वो तकरीबन $200 मिलियन का हो रहा है। ये 35 से 36 अरब रुपए का नुकसान है। नहीं शाहजेब साहब, नहीं, ये एक्यूरेट स्टेटमेंट, माजरत के साथ ये एक्यूरेट स्टेटमेंट नहीं है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि गर्मियों में बैनुल-अक़वामी दुनिया में जो एलएनजी की कीमत होती है वो गिरती है। स्पॉट कार्गो का मतलब ही स्पॉट होता है, आप उस वक्त इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सर्दियों में बैनुल-अक़वामी दुनिया में एलएनजी की ज़रूरत ज़्यादा होती है, क्योंकि हीटिंग के लिए पूरी दुनिया में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, शुमाली हेमिस्फीयर में इस्तेमाल होता है, इसलिए उसकी कीमत चढ़ती है। एक स्पॉट को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं कि जी आपने इस पे उमर अयूब साहब, मैं फ्यूचर के बता रहा हूं कि फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट, जैसे आपने जुलाई में ऑर्डर किया है अगस्त के लिए, आप 1 महीने और 2 महीने बाद के लिए ऑर्डर करते रहे हैं, उस तरीके से जुलाई और अगस्त में आपको आगे के कॉन्ट्रैक्ट उस वक्त अगर आप ऑर्डर कर लेते, क्योंकि आपको डिमांड पता थी, तो सस्ते मिल रहे थे, $200 मिलियन बच जाते। नहीं, ये बात नहीं है। उसकी एक टाइम लिमिट भी होती है, और दूसरी बात यह है कि हमारे पास एक टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट्स हम लोग लेते हैं, तकरीबन डिले के साथ हमारा वो कार्गो आता होता है। और इस वक्त भी सर्दियों के लिए हमने पूरे इंतजामात किए हुए हैं कि हमारे कार्गोज आएँ और एलएनजी जो रिक्वायरमेंट है वो हम लोग पूरी करेंगे। इसमें अहम बात यह है कि हमारे पास वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ गैस नहीं है। हम लोग महंगी गैस जो है एलएनजी उठा के हम लोग डोमेस्टिक यूज के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो उसके साथ क्या होगा, आपका सर्कुलर डेट गैस में और बढ़ेगा। मगर ये सारी चीजें देखनी होती हैं, मगर उमर साहब मैकेनिज्म नहीं है, सिंपल नहीं है। उमर साहब सिंपल नहीं है, मगर हम लोग लेके गए उमर साहब सिंपल नहीं है, मगर आपको हमारी जो लोकल गैस है वो $5 की पड़ती है, उससे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो $6 की पड़ती है। एलएनजी अभी इतनी नीचे थी 9 महीने के लिए कि जो हमारी अपनी गैस है उससे ₹6 की आपको कॉस्ट पड़ रही थी, तो एलएनजी दरामद करके $6.6 की कॉस्ट पड़ रही थी। तकरीबन दोनों बराबर आए हुए थे, फिर भी 21% आपने कम प्रोड्यूस की। और अगर आप जुलाई में ऑर्डर कर लेते फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, तो भी आपको सब्सिडाइज ना करना पड़ता, क्योंकि आपकी डोमेस्टिक प्राइस के इक्विवेलेंट मिल रही थी, $4.20 की पर MMBTU मिल रही थी। आप लोगों ने नहीं किया, आपने लेट ऑर्डर किया है, इसलिए आपको ये सब्सिडीज देनी पड़ेंगी और ये सारे प्रॉब्लम्स आएंगे आपको। नहीं, आई डिसएग्री विद यू शाहजेब साहब। आपको नदीम साहब ने भी बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया था, और मैं फिर रीइटरेट करता हूं, इसमें कोई डिले फैक्टर भी नहीं था। स्पॉट कार्गोज भी हमने अपनी प्लानिंग के साथ किया था। और दूसरी अहम बात यह कि हमारे पास कोई यहाँ पे स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं है, वो अभी हम लोग बनाएंगे। नॉर्थ साउथ पाइपलाइन के साथ हम लोग आगे जाएंगे, उसके साथ स्टोरेज फैसिलिटीज़ भी हैं। पर आपने 2 चीज़ें देखनी होती हैं। मगर उमर साहब, आपने पहले भी एक इंटरव्यू में कहा है कि आप स्टोरेज के फैसिलिटी बनाएंगे। आप जो एग्जिस्टिंग टर्मिनल्स को इस पूरे साल में जून जुलाई में आप फर्नेस ऑयल मंगाते रहे हैं, एग्जिस्टिंग टर्मिनल्स की कैपेसिटी को आप यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। स्टोरेज तो आप बाद में करेंगे,
جو پہلی ٹرمینل کی کیپیسٹی ہے اس کو استعمال کر کے سستی ایل این جی کی جگہ آپ نے 21% سستی ایل این جی کی جگہ آپ فرنس آئل امپورٹ کرتے رہے ہیں, تو اسٹوریج تو بہت بعد میں آتی ہے. شاہ زیب صاحب 2-3 چیزیں آپ ذہن میں رکھیں. جس وقت جتنی پاور سیکٹر کی ڈیمانڈ ہے, پاور سیکٹر بہت بڑا یوزر ہے ایل این جی کا, جو سیکٹر پاور سیکٹر جو ڈیمانڈ ابھی اٹھا رہا ہے اس کے زیادہ آپ ایل این جی, کیونکہ میں پیٹرولیم کو بھی دیکھ رہا ہوں, ندیم صاحب بھی اس کو دیکھتے ہیں, آپ اس کو جب زیادہ گیس لائیں گے تو اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ 2 چیزیں کریں گے نا, یا آپ اس کو ہوا میں اڑا دیں گے یا کسی کو بیچنا پڑیں گے. آپ کوئی اٹھائے گا نہیں تو وہ بھی آپ کے ذمہ ہی پڑے گا. نہیں مگر یہ ساری چیزیں جو ہے ڈیمانڈ فورکاسٹنگ جو ہے وہ دیکھنی پڑتی ہیں. الیکٹرک کے سی او کہہ رہے تھے آپ ہمیں ایل این جی دے دیں, آپ نے 1,95,000 ٹن فرنس آئل منگا لیا. میں نے آپ کو سنایا کہ وہ کہہ رہے تھے آپ ہمیں ایل این جی دے دیں, بعد میں بھی آپ کے جو پچھلے سال کے مقابلے میں 21% کم ایل این جی کا آؤٹ پٹ ہے. اس کا مطلب ہے ایل این جی کے پلانٹس آپ نے کم آپریٹ کیے پچھلے سال کے مقابلے میں اور آپ نے وہ منگایا. اور دوسری بات یہ ہے, آپ اسٹوریج کی بات کر رہے ہیں, آپ لوگوں نے تو ایک اور ایل این جی ٹرمینل لگانا تھا جس پہ آپ نے کہا کہ آپ ٹیک اور پے پر نہیں, ٹیک اینڈ پے پر لگائیں گے, اور وہ 2021 میں بن جانا تھا, مگر وہ ایل این جی ٹرمینل بھی نہیں بنا. اب ایگزون موبل کی خبر آ رہی ہے کہ جس نے وہ لگانا تھا وہ بھی بیک آؤٹ کر رہے ہیں. تو آپ لوگ تو آپ اسٹوریج کی کیوں بات کر رہے ہیں؟ آپ نے ایک اور ایل این جی ٹرمینل لگانا تھا. آپ مجھے 2-3 منٹ ابھی کلیئر دیجئے گا. آپ کو ایک اہم ایشو جو ہے, وہ ایونٹ جو ہے وہ بھی آپ کو میں ایکسپلین کر دوں. ملک میں کووڈ آیا ہوا تھا جس کی وجہ سے آپ کی انڈسٹریل ایکٹیویٹی میں کمی آئی تھی, جس کی وجہ سے آپ کی پاور جنریشن میں کمی آئی تھی, جس کی وجہ سے ہم نے ریمپ ڈاؤن کرنا تھا. اور وہی بات ہے کہ ایکسٹرا گیس منگا کے تو اس کے ساتھ ہم لوگ کیا کرتے, فلیئر کرتے, وہ اور بھی زیادہ نقصان ہوتا یا پھر کوئی لینے کے لیے تیار نہیں تھا, اور انڈسٹریل ایکٹیویٹی آپ کی کم ہونی تھی. کوشچن کیسے تیار نہیں تھا؟ آپ اگر فرنس آئل سے پیدا کر رہے ہیں, 21% کم آپریٹ آپ اپنے ایل این جی پلانٹس کو کر رہے ہیں, آپ سے کہ الیکٹرک بھی کہہ رہا ہے ہمیں ایل این جی دے دیں, مگر آپ ایل این جی کم منگا رہے ہیں, حالانکہ آپ کے ٹرمینل پر کیپیسٹی موجود ہے, ایکسچیکر کو اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے. تو یہ کیسے یہ سچویشن میں فٹ ان ہوتا ہے؟ ایل این جی کی ریکوائرمنٹ جو کہ الیکٹرک کرتا ہے وہ خود اس کی ڈیمانڈ دیتا ہے اور اس کو ہم پرووائڈ کرتے ہیں. ان کی ڈیمانڈ ٹائم پہ نہیں آئی تھی, لہٰذا ہمیں ان کو دینا پڑا, کیونکہ انہوں نے اپنی فیول آئل ٹائم پہ نہیں منگایا تھا. جو ان کی فیول آئل سے شارٹیج آ رہی تھی, ہم نے ان کو کمپنسیٹ کیا ایل این جی میں. لہٰذا آپ مجھے بتائیں, آپ کا فیوچر کے ایل این جی ٹرمینل آپ کا 2021 میں بھی آن لائن اگر نہیں آئے گا تو 2021 میں تو آپ نے خود نے کہا ہے کہ ان سردیوں سے بھی بہت زیادہ شارٹیج ہوگی. تو آپ نے جو آپ کا جو ایل این جی ٹرمینل آنا تھا, جو آپ نے کہا کہ وہ ٹیک اینڈ پیپر ہوگا, وہ کہاں ہے؟ کیونکہ ایگزون موبل کے حوالے سے خبر آ رہی ہے جنہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کرنا تھا اور ساری ٹیکنیکل بک کرنا تھا کہ وہ تو بیک آؤٹ کر گئے. نہیں, اور بھی ایگزون موبل کے علاوہ بھی 2 اور کمپنیز ہیں جو آن ٹریک ہیں اور انشاءاللہ وہ آئیں گے. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو نارتھ ساؤتھ پائپ لائن اس لیے بنا رہے ہیں, اور اسی لیے ہم نے اس کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے سامنے اور صوبوں کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ پاکستان میں جو گیس کی انڈیجنس گیس کی پروڈکشن ہے وہ تقریباً 3.5 بلین کیوبک فیٹ کی ہے, اور وہ تقریباً 7.5% کی شرح سے وہ کم ہوتی جا رہی ہے, پرسنٹیج پر اینم یومیہ کے حساب سے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. جو ہماری ڈیمانڈ ہے وہ 7.5 مگر آپ لیٹ نہیں ہوئے, آپ لوگوں نے بہت پہلے دعویٰ کیا تھا, آپ بہت لیٹ نہیں ہوئے ہیں, آپ نے بہت پہلے دعویٰ کیا تھا نئے ایل این جی ٹرمینل کا. آپ 2021 میں اس کو آپریٹو ہونا چاہیے تھا, 2021 میں وہ نہیں بن پائے گا. آپ کی پائپ لائن بھی اگر ٹرمینل آپ بنا لیں گے اس کے بعد پائپ لائن پر بھی آپ کا کام اتنا تیز نہیں ہے, آپ 2023 تک لے آئیں گے ٹرمینل اور پائپ لائن؟ انشاءاللہ ہم لوگ پوری کوشش کریں گے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں لنکڈ ہیں کہ سارے صوبے جو ہیں وہ ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف گیس پہ یا کسی پرائسنگ میکنزم پہ حامی بھریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس صوبے سے میرا بھی تعلق ہے کے پی کے, وہاں پہ تقریباً 3-4 سال بعد گیس کی جو ہے وہ شارٹیج آنی شروع ہو جائے گی. کراچی اسی سال ان کو شارٹیج آ رہی ہے, بلوچستان بھی 5 سال بعد ہو جائے گی, پنجاب آلریڈی گیس شارٹیج میں ہے. لہٰذا جب تک ایک قیمت کا تعین نہیں ہوتا کہ آپ کی ایک بیلنسڈ پرائس ہوگی, اس کے بعد آپ کی یہ ساری چیزیں جو ہیں باٹل نیکس یہ کلیئر ہوں گے. میرا ایک اور سوال ہے, ایشو جو ہے وہ آپ کا ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف گیس کا ہے. میرا ایک اور سوال ہے سرکولر ڈیٹ کے حوالے سے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ مسائل حل کریں, کیونکہ بہت پاکستان میں شارٹیج آنے والی ہے. کوئی حکومتی ایڈوائزر کہہ دیتے ہیں کہ صرف 6 ہفتے کی شارٹیج ہوتی ہے, آپ نے خود نے بتایا بہت زیادہ شارٹیج آئے گی اور آپ اس پہ کام کریں گے. دوسرا مسئلہ ہے سرکولر ڈیٹ کا. آپ نے کہا کہ کووڈ سے پہلے 14 سے 15 ارب روپے ہو گیا تھا. نیپرا ماننے کو تیار نہیں ہے. نیپرا کہتا ہے کہ 2016 میں جون میں
में सबसे कम था 3.25 अरब रुपए, फिर एवरेज बिल्डअप बढ़ता रहा, 2017 जून में 10.8 अरब हो गया, 25.85 अरब रुपए हो गया जून 2018 में, 41 अरब रुपए हो गया जून 2019 में, और वो कम हुआ था दिसंबर 2019 में 39.6 अरब रुपए, और जनवरी 2020 में था 42.4 अरब रुपए। आपने कहा था कि कोविड से पहले आप 14 अरब रुपए पे ले आए थे। नेपरा कह रहा है कि जो कोविड से पहले के 2 महीने उसमें 40 अरब रुपए की एवरेज से आप सर्कुलर डेट कर रहे थे। शाहजेब साहब, मुझे बड़ी खुशी आपने ये सवाल किया है, बड़ी अहम चीज़ है। हमने अभी हमने कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी में हमने एक कॉमन रिपोर्टिंग फॉर्मेट भी बनाया है और नेपरा ने भी उस पर साइन ऑफ किया। उस फॉर्मेट में क्या है, 2-3 चीज़ें आप जहन में रखें। वो चीज़ें जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की या इनएफिशिएंसीज हैं या आपके रिसीवेबल्स जो नहीं मिलते, मतलब आप 100 रुपए की बिजली बेचते हैं तो आप 90 की आपको उसकी वसूली होती है, तो वो डिफरेंस, और उस पे आप फिर बलूचिस्तान ट्यूबवेल्स का डालें। ये वो इश्यूज हैं गो के मैं कहूं कि जी बलूचिस्तान ट्यूबवेल भी उसमें नहीं होना चाहिए। उसके अलावा जो सारा सर्कुलर डेट का बिल्डअप है वो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के कंट्रोल में नहीं है। उस पे क्या चीजें आती हैं, उस पे आपकी आ जाती हैं सब्सिडीज, बजटेड और अनबजटेड। उसके अलावा आपके आ जाते हैं अल्लाह भला करे मार्कअप, जो PHPL का मार्कअप है, जो सूद की अदायगी होती है, या आपका टैरिफ का इंक्रीज, वो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के उसमें एम्बिट में नहीं होता, वो फाइनेंस या हुकूमत पाकिस्तान के डिसीजंस होते हैं। जनवरी में जिस वक्त टैरिफ का इशू आया, अफराद ज़र जो है वो बढ़ रही थी, उस वक्त हुकूमत ने डिसाइड ये किया कि हम लोग ये टैरिफ जो है पास ऑन नहीं, इंक्रीज नहीं करेंगे। एक फैसला था और हमने उसमें मुझे ये बताया 14 से 15 अरब रुपए कब था? मैं 14 से 15 अरब रुपए किस महीने में था? आपने दावा किया। ये कोविड से पहले मेरे पास सारे आदाद और शुमार हैं। मुझे महीना बताइए। अब नेपरा कह रहा है कि दिसंबर 2019 में 39.6 अरब रुपए था, जनवरी 2020 में 42.4 अरब था। आपने कहा कि 14 से 15 अरब रुपए था। ये किस महीने में था? ये तो कोरोना से पहले के 2 महीने हैं। नहीं, ये उससे पहले के महीने। मैं फिर आपको यही बात बता रहा हूं कि आप वो सब्सिडीज और आप टैरिफ इंक्रीजेस की वजह से जो सर्कुलर डेट इंक्रीज हो रहा था वो मिन्हा कर दें, तो जो प्योर पावर सेक्टर की एफिशिएंसी जिसको आप कहते हैं उसके साथ बिल्कुल ये तकरीबन 14 से 15 अरब रुपए से आ गया था। सर माजरत के साथ वैसा इस तरह तो नहीं ना कैलकुलेट करेंगे। नहीं सर, माजरत के साथ एक मिनट। आपने कहा अगर सर्कुलर डेट आपका 2000 अरब रुपए है तो 13.25% से शरह सूद आ गई तकरीबन 7% पे, 5.25% का अगर ये फायदा लें तो 10 अरब रुपए पर मंथ का फायदा आपको सर्कुलर डेट की इंटरेस्ट कॉस्ट में होता है। कॉस्ट पर यूनिट 20% की कमी आई है इस 9 महीने में, तो तकरीबन आपको 20% की कमी इस वक्त सर्कुलर डेट में इसकी वजह से आनी चाहिए। मगर आपके जो रिकवरीज हैं उसमें कमी आई है और आपके जो लॉसेस हैं उसमें इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से आपका सर्कुलर डेट बढ़ा है। नहीं आप तो 14-15 अरब रुपए बता ही नहीं रहे, नेपरा कुछ और कह रहा है। फिर वजीर आजम को ये नंबर्स दिए जाते हैं सर। नहीं, ताबिश गौर साहब ने भी कहा कि गलत नंबर नहीं देने चाहिए। नहीं शाहजेब साहब, माजरत के साथ आपके पास जो आपकी रिसर्च टीम है उनके साथ हमारे साथ बिठाएं, मैं उनको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। बेसिक इश्यूज आपके ये हैं कि जो सब्सिडीज टाइम पे रिलीज होती हैं तो उसके साथ आपका सर्कुलर डेट कम होता है। जब सब्सिडीज टाइम पे रिलीज नहीं होती हैं उसके साथ वो बढ़ता है, नंबर 1। दूसरा एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपका टैरिफ इंक्रीज, आपकी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट और आपका जो टैरिफ इंक्रीज क्वार्टरली एडजस्टमेंट्स होती हैं वो जब आप पास ऑन नहीं करेंगे तो जारी बात है वलालम वो सीधा का सीधा सर्कुलर डेट में जाएगा। यानी कि इफेक्टिवली दो चीजें इफेक्टिवली वो फार्मूला जो कि चलता आ रहा था, जो आप गुज़िश्ता हुकूमत पर या अपने पहले साल पर अप्लाई करते थे, आपने जो 14 से 15 अरब रुपए का अमाउंट कह दिया उस फार्मूले के तहत वो नहीं था। नेपरा ठीक कह रहा है कि आप 39.6 अरब रुपए दिसंबर 2019 में और 42.4 अरब रुपए जनवरी 2019 में कर रहे थे। ये अगर नंबर्स वज़ीर आज़म को भी बताए जाएंगे और आवाम को भी बताए जाएंगे तो गलत है ना उमर? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो फॉर्मेट है हमने नेपरा के साथ CCOE में अग्री किया है, उन्होंने भी साइन ऑफ किया है और ये फिगर्स पब्लिक भी फिगर्स होंगी और इस पे हम सारों की यही अग्रीमेंट है कि जो एफिशिएंसी फिगर्स हैं उसको सेपरेट रखें, जो आपके पास इसके अलावा फिगर्स हैं जिसमें मगर नेपरा ने वजीर आजम को ब्रीफिंग दी है, जो रिपोर्ट हुई है अखबारात में कि नेपरा आपके दिए हुए नंबर से अग्री नहीं करता, कि ये पता नहीं कहां से नंबर्स आए हैं, ये नंबर्स रिपोर्टेड है नेपरा के। वो सारी चीजें रिकंसाइल होके और इसीलिए हमने कॉमन रिपोर्टिंग फॉर्मेट नेपरा और हमने मिलके बनाया है जिसमें ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं वो उसी के मुताबिक हैं। नंबर्स में जो आपका सर्कुलर डेट टोटल बिल्डअप है
اس کے اندر آپ کا کوارٹرلی ٹیرف ایڈجسٹمنٹس، اس پہ آپ کا فیول پرائس ایڈجسٹمنٹس اور اس کے اندر آپ کی سبسڈیز، وہ بلڈ اپ شامل ہیں۔ وہ کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ ٹرانسمیشن ایگزیکٹلی آپ کا ایک ٹاسک تھا نا، پاور آپ کے پاس موجود تھا، آپ نے کہا تھا جب آپ پروگرام میں بھی آئے تھے ہمارے پاس 2018 میں کہ ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن پہ کام کریں گے، مگر یہ والے جو لاسز ہیں ان میں اضافہ ہوا ہے، ریکوریز بھی کم ہوئی ہیں۔ جہاں نون لیگ چھوڑ کے گئی تھی اضافہ آپ کا زیادہ ہوا ہے لاسز میں، ریکوریز بھی آپ کی کم ہوئی ہے، جس کی وجہ سے آپ کا سرکولر ڈیٹ بڑھا ہے، حالانکہ کاسٹ آف پروڈکشن کم ہو گئی تھی، حالانکہ آپ کے پاس انٹرسٹ کاسٹ کم ہے۔ بالکل نہیں، ایسی بات کوئی نہیں ہے۔ میں آپ کو موٹی موٹی آپ کو بتاتا ہوں، ہم نے جو ٹرانسمٹ کیا، جو 2018 میں جس وقت ہماری حکومت آئی اور پیک سیزن تھا جس وقت مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ کا، وہ تقریباً 19,500 میگا واٹ وہ ٹرانسمٹ کر سکتے تھے۔ اس سال ہم لوگ 24,500 سے 25,000 میگا واٹ ہم نے ٹرانسمٹ کیا اپنے سسٹم میں بغیر کسی پرابلم کے، اور اس کی بنیادی وجہ میں بتا دوں کہ ایگزیکٹ تقریباً 48.2 ارب روپے ہم نے اپنی ٹرانسمیشن سسٹم پہ سپینڈ کیے ان 2 سالوں میں۔ تو پھر آپ کے ٹرانسمیشن لاسز اور کیوں بڑھے اور ریکوری کم کیوں ہوئی ہے؟ میں آپ کو ایگزیکٹ مجھے بالکل اگر آخری جواب دے دیں، آپ کے لاسز اور ریکوری کیوں، لاسز کیوں بڑھے، ریکوری کیوں کم ہے؟ میں آپ کو ٹرانسمیشن کا بتا دیا، آپ کو ابھی میں ڈسٹریبیوشن پہ بھی بتاتا ہوں۔ پچھلے ادوار میں جو وہ ٹارگٹ کرتے تھے کہ ہم نے یہ رقم ڈسٹریبیوشن سسٹم پہ 2017-18 میں فرض مال انہوں نے ٹارگٹ کیا کہ ہم لوگ 94 ارب روپے استعمال کریں گے، انہوں نے صرف 62 بلین استعمال کیا اس پہ۔ ہمارے ٹائم پہ ہم نے کہا کہ جی ہم لوگ ڈسٹریبیوشن سسٹم پہ آپ کے ٹرانسمیشن لاسز ان کے چھوڑے ہوئے لاسز سے کیوں زیادہ ہیں، آپ کی ریکوریز ان کی چھوڑی ہوئی ریکوریز سے کیوں کم ہیں؟ ہمارے ٹرانسمیشن لاسز ان سے کم جا رہے ہیں، اور ہم نے نیپرا کی رپورٹ ہی دیکھ لیں، نہیں ہم لوگ اپنی ٹرانسمیشن لاسز ہم نے بہتر کی ہیں، اور ہم نے جو ریکوریز کی ہیں ان کے پرانی ریکوریز جو تھیں جو انہوں نے بک نہیں کی ہوئی تھی وہ ہم لوگ ابھی اس میں شامل کر رہے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس بات پر تابش گوہر صاحب اور آپ ایک ہی پیج پر ہوں، کیونکہ تابش گوہر صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے آپ وہ بھی دیکھ لیجئے گا، اور آپ بھی ایک پیج پر ہوں، نیپرا بھی ایک پیج پر ہوں۔ بہت شکریہ عمر ایوب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔